बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं MSK और मेरे साथ मौजूद हैं यंग स्कॉलर सलमान सादिक खान। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्लाह का बड़ा करम, बड़ा आसान। सितंबर का महीना किस तरह देख रहे हैं? इमरान खान साहब ऑक्सफर्ड का इलेक्शन लड़ रहे हैं, चांसलर का अक्टूबर में इलेक्शन है, लेकिन उससे पहले ही शोर मच गया। एक आम सा इलेक्शन इतना अहम हो गया है कि हर तरफ इंटरनेशनल मीडिया पे भी स्टोरीज आ रही हैं, रिपोर्ट हो रही है। किस तरह देख रहे हैं चीज़? आपका बहुत शुक्रिया, अपने चैनल पर आपने मदद किया। सितंबर का महीना खान साहब के लिए या पूरे पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो सितंबर में जो जायचा पाकिस्तान की कुंडली बनाई गई है उसमें एक चेंज तो बड़ा ख़ास आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल सैटर्न मूव ऑन कर रहा है 11 सितंबर को और रेट्रोग्रेड उसकी ख़त्म हो जाएगी, यानी कि अपनी हालत वबाल से निकल कर वो अपनी एकतरफा हालत में आ रहा है। तो इमरान खान साहब के जायचा में वो 5वें घर में आ रहा है। बेसिक किसी बंदे का जायचा देखा जाए, किसी लड़के या लड़की का, तो 5वां घर कहलाता है बैतुल इश्क, बैतुल औलाद, बैतुल इनाम। किसी सियासतदान का देखा जाए तो वो एस्टेब्लिशमेंट का हाउस होता है, न्यू गोल्स को अचीव करने का हाउस होता है, न्यू गोल्स को अचीव करने के मौके मिलने का घर होता है। सैटर्न का वहाँ प्लेस हो जाना मेरे इल्म के मुताबिक जायचा के बकौल खान साहब के लिए एक तो उनकी ज़हनी टेंशन्स को रियलाइज़ करवाएगा, उनको वो नए पहलू दिखाएगा जिन पहलुओं में बज़ाते खुद उन्होंने गलती की है या वो तस्लीम करते हैं कि मुझसे ये गलती इस वक्त में हुई थी। थर्ड वन थिंग ये है सैटर्न का वहाँ पॉजिटिव एंगल पर आना इनके मामलात में। अब देखिए कैद के मामलात हैं और मुखालफत का सामना चल रहा है, दोनों पार्टीज़ में मुखालफत का सामना चल रहा है, PMLN में भी, PTI में भी और मुख्तलिफ और पार्टीज़ में भी यही बहस। पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ही टॉपिक चल रहा है इस वक्त। बाय प्लानिटरी पोजीशन सितंबर का महीना इनके ख्यालात, इनके तजस्सुस, इनके पॉजिटिव जितने भी मामलात हैं, ज़िंदगी के अमूर हैं, उसको काफ़ी सारा बेहतर करेगा। बाकी रही बात इलेक्शन की, देखिए वहाँ यहाँ पर सैटर्न एक इंसाफ पसंद सयारा है और लॉन्ग टर्म प्लेनेट है। मेरा ख्याल है कि इन मामलात से पहले इन मामलात में कोई गड़बड़ पैदा ना हो जाए, इन मामलात में कोई और चेंज ना पैदा हो जाए और इन मामलात में डिफ़िकल्टीज़ का सामना ना हो या अपनी गेम को किसी और तरफा, किसी और, यानी कि फेस पर कोई और बात दिख रही है और दिल में कोई और बात है, तो इस किस्म के मामलात सैटर्न की अलामात में ज़ाहिर होते हैं। सलमान भाई, जैसे आपने 5वें घर में कहा है सैटर्न रेट्रोगेट हो रहा है, इमरान खान साहब के लिए अपॉर्चुनिटीज भी आ रही हैं, बहुत सी चीजें आ रही हैं। एक तरफ मज़ाकरात की बात भी हो रही है, खान साहब मज़ाकरात के लिए कह रहे हैं हम तैयार हैं, हर वक्त तैयार हैं। असेंबली में बात भी होती है, ख्वाजा आसिफ साहब भी कह रहे हैं कि अगर खान साहब सियासी जमातों से मज़ाकरात नहीं करना चाहते तो वो जिनके साथ मज़ाकरात करना चाहते हैं कर लें। महमूद अचकज़ई साहब अगर नामजद हैं तो आए मज़ाकरात कर लें। तो किस तरह देखते हैं, क्या बैकग्राउंड में मज़ाकरात हो चुके हैं, फाइनलाइज चीजें हो चुकी हैं? सितंबर का महीना इमरान खान साहब को बाहर ला रहा है, क्या अक्टूबर में कहीं जाके चांसेस? शहजाद भाई, सितंबर का महीना खान साहब को बाहर तो नहीं ला सकता, लेकिन अलबत्ता मैं ये चीज़ कह सकता हूँ कि जो प्लेनेटरी पोजीशन बन रही है, अब सैटर्न का जब एक्यूरियस में रेट्रोग्रेड होगा, आजकल पाइसेस में मौजूद है, रेट्रोग्रेड है, जब एक्यूरियस में आके ये डायरेक्ट पोजीशन इख्तियार करेगा, इसमें अक्सर औकात देखा गया है, मुशाहिदात और मुनज्जम आज़म के मुशाहिदात शामिल हैं कि बात अंदर ही अंदर बनती है, कामयाबी बड़ी खामोशी से की जाती है, मेहनत बड़ी खामोशी से की जाती है और कामयाबी धूम मचा देती है। इसके ऊपर मैं ये एग्जांपल हमेशा देता हूँ। सैटर्न जब 11वें इनके 5वें घर में आएगा, एक्यूरियस में आएगा, बात अंदर ही अंदर बनेगी, उन पॉलिटिशियंस की हो या उनकी हो, और एक टाइम ऐसा आना है और वो अक्टूबर में भी नहीं आएगा और वो अक्टूबर के लास्ट में आएगा। अक्टूबर की लास्ट डेट्स जो हैं वो खान साहब की फेवर में होगी। खान साहब की फेवर में इस वजह से होगी, एक तो उनका अपना मंथ होगा जिसमें उनकी पैदाइश हुई है, और सेकंड वन थिंग ये है जिसमें जिस ताले पैदाइश की पैदाइश हुई हो वो महीना उसके लिए बेहतरीन साबित होता है अगर उसका अपना लॉर्ड पॉजिटिव हो। खान साहब का अपना लॉर्ड पॉजिटिव है, लेकिन खान साहब के जायचे में सन उनका बहुत वीक पोजीशन में। सियासत को इंडिकेट करता है सन, सियासत में कदम को इंडिकेट करता है मार्स, सियासत में नाकामी को इंडिकेट करता है सैटर्न। जब तक हुकूमत रही है 2018 से जब तक आई है तो सैटर्न ने भलाई की है, सैटर्न अपने मामलात में बेहतरी बसरत लाता गया है, पॉजिटिव एंगल पर गया है। जैसे ही हुकूमत पीछे आई है
ذرا اٹھائیں پچھلی کنڈلی, آپ اس میں دیکھیں سیٹرن ریٹروگریڈ ہوا ہے, سیٹرن کے ساتھ جب مارس کمبسٹ ہوا ہے اس نے حکومت گرا دی ہے, مارس نکل کے جب وینس آیا ہے اور سیٹرن کے ساتھ کمبسٹ پوزیشن میں انٹر ہوا ہے تو قانونی معاملات سر اٹھانے لگ گئے ہیں. اور جب قانونی معاملات ختم ہوئے ہیں, سن وینس اینڈ سیٹرن جب اکٹھے ہوئے ہیں, خان صاحب کو جیل ہو گئی ہے, اور سیٹرن آج کل اکیلا ہے, سن اور وینس اپنی پلیسمنٹ چینج کر گئے ہیں, یعنی کہ وہ وسوسے تو دماغ سے نکال گیا ہے, وہ وسوسے تو ٹھیک کر گئے ہیں, لیکن معاملات میں ابھی تک روشنی کو پیدا نہیں کر رہا. دور تک کرن نظر ضرور آتی ہے لیکن وہاں تک رسائی کیسے کی جائے یہ ٹاپک نہیں مل رہا خان صاحب. نومبر میں رہائی کا قطعی طور پر کوئی ایسا یوگا بنتا ہی نہیں ہے, اکتوبر میں بھی نہیں بنتا, اکتوبر کے لاسٹ میں کچھ ایسی پازیٹیو ریز بنتی ہیں سن کی وجہ سے اور اس کے کنٹریبیوشن مون کی وجہ سے. لگتا ہے رہائی نہ ہو تو بھی کسی بھی قسم کے فیصلے پر ضرور آ جائیں گے حکومتی. اور آپ کو ایک اور بات میں بتا دوں, آج یہ آپ کے چینل پر میں فرسٹ ٹائم کہہ رہا ہوں, خان صاحب کی رہائی میں سب سے بڑا سٹیپ جو ہونے والا ہے وہ خان صاحب کو کچھ چیزوں کو اپلائی کرنا پڑے گا اپنی زندگی میں. یہ جو حکومت اس وقت بیٹھی ہے خان صاحب کے اوپر کچھ ریسٹرکشنز رکھے گی جس میں سے کچھ خان صاحب کو ماننی پڑیں گی اور کچھ حکومت کو ماننی پڑیں گی. فیصلہ ہوگا دونوں حکومتوں کا کہ آپ یہ چیز تسلیم کریں گے, آپ یہ چیز مانیں گے. فار ایگزامپل آپ ملک چھوڑ دیں, ایک بات ہے خان صاحب کہیں گے کہ میں جی ملک چھوڑ جاؤں گا تو بھائی ٹھیک ہے رہا کر دیں, میں ملک نہیں چھوڑ رہا تو بھائی ٹھیک ہے بس کہہ دے بھائی. اس میں سے دونوں پولیٹیشنز کو جو ہے نا ایک فیصلہ ضرور کرنا ہے. یہ رہائی ایسے نہیں ہوگی کہ اگر کوئی بندہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اقتدار کے اوپر رہائی ہو جائے گی یا پازیٹیو اس کے اوپر رہائی ہو جائے گی. ہر چیز دنیا کے سامنے ضرور آئے گی لیکن ایک وقت میں سامنے آئے گی, اس وقت سامنے نہیں آئے گی جو پلانیٹری پوزیشن بنی ہوئی ہے. آپ کہہ رہے ہیں جو پوزیشن بنی ہے اس وقت نہیں آئے گی, لیکن بات کروں 8 ستمبر کو جلسہ ہے اسلام آباد میں پی ٹی آئی کا. اس سے پہلے صرف ایک جلسہ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں KPK نے. اسلام آباد میں بڑا امتحان ہے پی ٹی آئی کا 8 ستمبر. کیا جلسہ کر پائیں گے؟ کیا حکومت کی جس طرح رکاوٹیں رانا ثناء اللہ کہہ سکے جلسہ نہیں ہو, آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ ستاروں کی پوزیشن کیا کہتی ہے, پی ٹی آئی جلسہ کر پائے گی؟ اب یہاں پر دو چیزیں دیکھتا ہوں میں شہزاد بھائی. میاں محمد شہباز شریف کے دائچے میں جو پلانیٹری پوزیشن ہے, اب میں تھوڑا سا پرسنل انالائسس کی طرف آ جاتا ہوں اس سوال کا جواب دینے کے لیے. خان صاحب کے دائچے میں وینس اچھی پلیسمنٹ پر موجود ہے جو کہ بڑے جوش و جذبے سے سوچتے ہیں کہ جلسہ کر لیا جائے گا, یا جن کی تقویم سے بات ہو رہی ہے, جتنے بھی رہنماؤں سے بات ہو رہی ہے, پارٹی کے جتنے بھی لنکرسن سے بات ہو رہی ہے کہ جلسہ جو ہے بڑے دھوم دھام سے ہوگا. خان صاحب کے دائچے میں تو ٹھیک ہے ایک چیز نظر آ گئی ہے. شہباز شریف صاحب کے دائچے میں کیا چیز نظر آتی ہے؟ سیٹرن لوز ہے, راہو کمبسٹ پوزیشن میں ٹھہرا ہے, تو خود کچھ نہیں کریں گے, اپنا قدم اٹھائیں گے جب تو بتائیں گے نہیں کہ میں اپنا قدم اٹھا کس لیے رہا ہوں اور کہاں پر جا رہا ہوں, میں کس طریقے سے اٹھا رہا ہوں. کوئی بھی بندہ آئے گا اور یہ جلسہ 8 ہوگا, یہ میری پریڈکشنز آپ نوٹ کر لیں. اس میں ملکی لحاظ سے دیکھا جائے کوئی شر ضرور پیدا ہونے والا ہے, اور شر بھی ایسا پیدا ہونے والا ہے جیسے بے گناہوں کو پہلے 9 مئی کے واقعے میں ڈالا گیا ہے, اس کے بعد پھر دوسرے واقعے میں ڈالا گیا ہے, اس کے بعد پھر کسی اور واقعے میں ڈالا گیا ہے, پھر بلاسٹ کیے گئے ہیں, پھر وہ کیے گئے ہیں. اور جو بھی پی ٹی آئی کی ریلی نکالتا تھا, جو بھی پی ٹی آئی کے معاملات میں دخل اندازی کرتا تھا, اس کو بے گناہ یا جس طرح بھی اس کو ڈالا گیا ہے. 8 تاریخ کا یہ جلسہ اسی طرح کے معاملات کو دوبارہ ایک بار نظر ثانی ضرور کروائے گا, کسی بھی قسم کی ایسی پرابلم. مطلب یہ جلسہ والا کام جو ہے آپ کہہ رہے ہیں مطلب ٹف ہوتا جائے گا, اتنا آسان نہیں ہے. ستاروں کی پوزیشن ایسی ہے, ملکی حالات میں جلسہ نہیں ہو پائے گا, اسلام آباد کنٹینر لگا کے سیل کر دیا جائے. مسئلے ہوں گے, بالکل یہ ویسے ہی مسائل ہوں گے جیسے پہلے بے گناہ جیل میں گئے تھے, یا اس طرح کے اب دوبارہ کے ایسے مسائل ہو سکتے ہیں. ہاں البتہ یہ ہے کہ 8 تاریخ کو ہے, اگر اس دن سن نے اپنی ڈگریز کو کم کر لیا تو کچھ حد تک مجھے لگتا ہے کہ انائی جلسہ ہوگا, انا سے متعلق جلسہ ہوگا. لیکن اگر سن نے اپنی ڈگریز کو کمبسٹ نہ کیا تو یہ جلسہ بھی ہو جائے گا, اور جلسے میں مسائل بھی ہوں گے, اور اسی طرح کے دوبارہ نظر ثانی معاملات ہوں گے جیسے عمران خان صاحب کے جلسوں میں پہلے ہوئے ہیں. چلیں یہ تو اب 8 کے بعد آپ سے پوچھیں گے. دوسری طرف اگر تھوڑی سی بات آپ سے کروں کہ لوگ سڑکوں پر آ جاتے ہیں گائے بگائے, ہم دیکھتے ہیں کسی نہ کسی اینگل پہ 28 کو ہڑتال بھی ہوتی ہے, بڑی دیر بعد ہڑتال ہوئی, کامیاب ہوئی. اسلام آباد میں آج بھی ملازمین یوٹیلٹی اسٹور والے باہر تھے, پھر کچھ اور ملازمین آئے ہوئے تھے احتجاج کرنے کے لیے. حکومت کے لیے معاملات اگر دیکھیں تو کافی حد تک بگڑتے جا رہے ہیں, سلجھنے کی بجائے حالات خراب سے خراب ہوتے ہیں, لیکن دکھایا جاتا ہے کہ معاملات ٹھیک ہے. بھائی جان دائچے میں جو اس وقت بقول دائچہ پوزیشن ہے کہ
میں نے ایک پوسٹ بیچ میں اپنے پلیٹ فارم پر کی تھی کہ مہنگائی کا سوال بہت زیادہ آتا تھا کہ ذائچے سے مہنگائی کو کیسے دیکھا جائے یا مہنگائی کے معاملات کو کیسے دیکھا جائے. 2025 جو ہے وہ پاکستان کے لیے کچھ حد تک بہترین میں دیکھتا نظر آ رہا ہوں. ایک تو پہلی بات یہ ہے جوپیٹر کی پلیسمنٹ اگلے سال کے لیے بہترین ہے. اگلے سال کا عدد مارس کا بڑھ رہا ہے. اگلے سال میں ہمارے ملک میں بم دھماکوں جیسے معاملات سے کچھ حد تک انڈیکیشن ملتا ہے کہ بلاسٹ وغیرہ ہوں گے. دہشت گردی بڑھے گی اور دہشت گردی بڑھنے کی وجہ ہوگی پاکستان کی عوام اور پاکستان کی عوام کی انا. وہ عمران خان صاحب ہو سکتی ہیں یا کوئی ہو سکتا ہے. اس کے لیے آپ ڈیلی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر دیکھ رہے ہیں کوئی کسی طرح کی دھمکی دے رہا ہے تو کوئی کسی طرح کی دے رہا ہے. دوسری بات یہ ہے 2025 میں ممکنہ اکانومی کے معاملات کچھ بہتر ہوں گے لیکن 2025 میں مجھے اس حکومت میں کچھ مسائل نظر آ رہے ہیں بیکاز پاکستان کے ذائچے کا 8واں پارٹ ڈیمیج ہو رہا ہے. شہزاد بھائی میری ایک بات یاد رکھیے گا, نجوم کی اصلاح ہے اور نجوم کا قانون ہے ذائچے کے 6ٹھے 8ویں اور 12ویں گھر میں کسی بھی قسم کا اگر کوئی بڑا پلینٹ بیٹھا ہو تو معاملات میں ہمیشہ رکاوٹ پیدا کرتا ہے. 6ٹھے گھر میں بیٹھا ہو 3 سکوں تک معاملات میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے. 8ویں گھر میں بیٹھا ہو 12 سکوں تک معاملات میں ڈیفیکلٹیز پیدا کرتا ہے. 12ویں گھر میں اگر بیٹھا ہو 4 سکوں تک ڈیفیکلٹیز. 8ویں گھر میں پاکستان کے جو ہے 8واں گھر ذائچے کا ڈیمیج ہو رہا ہے. بلا شبہ میں یہ کہہ سکتا ہوں اگلا سال اگر اکانومی کے لیول سے اچھا ہے تو اگلا سال بیماریوں کے حوالے سے بھی بہت غلط ہے. اگلے سال میں ترقیاتی کاموں میں بھی بہت سارے مسائل ہوں گے اور اگلے سال میں ایسے مسائل ہوں گے جو میرے خیال میں تقریباً 50 سال سے اپنے کبھی سوچے بھی نہیں ہوں گے کہ کیا مسئلہ. میاں محمد نواز شریف کی تھوڑی سی بات کر لیں. اپنی پارٹی کا اجلاس کرتے ہیں اور بجلی بل ریلیف انہوں نے دیا بھی اس مہینے پنجاب میں 500 یونٹ تک ہے, کم بھی ہوئے ہیں. کیا کیسے دیکھتے ہیں میاں صاحب؟ سننے میں آ رہا ہے لندن جا رہے ہیں. کیا لگتا ہے کہ سیاست سے ریٹائرمنٹ لے لی ہے اور لندن جانے کا فیصلہ کر لیا ہے اور وہیں بسے گیا؟ شہزاد بھائی میاں محمد نواز شریف صاحب کے ذائچے میں سیٹرن ایک ایسی پوزیشن پر ہے, میں ہر بار کہتا ہوں اور ایک میں نے شو کروایا تھا آپ سے غور اکبر خان کا, اس میں بھی انہوں نے کہا تھا ان کے ذائچے میں ان کا جو زول ہے مستقیم حالت میں موجود ہے. مستقیم حالت میں جب بھی زول ہوگا یا تو وہ تاج دے گا اور یا وہ سربراہی دے گا یا وہ سربراہی دے گا. میاں صاحب حکومت سے پہلے گئے ہیں, باہر گئے ہیں, اب باہر ہیں. اب ان کے ذائچے میں جو پوزیشن بنی ہوئی ہے سیاست کا شوق بھی ہے لیکن سیاست دل لگی ختم ہو گئی ہے, یہ میاں صاحب کا ذائچہ کہتا ہے. اب دل لگی ایک ایسی ہے اس وقت میں خان صاحب کو جیسے دل لگی ہے سیاست سے اور سیاست کے معاملات میں بڑھ چڑھ کر حصہ بھی لیتے ہیں, لیکن میاں صاحب کے ذائچے میں سیاست سے دل لگی ختم ہونا وہ دیکھا جاتا ہے وینس سے. وینس ان کا جو ہے نا اینٹی پلانٹ ہے, کیپریکارن کے بندے ہیں, سیٹرن ان کا لارڈ پلانٹ ہے. دل لگی ان کی ختم ہو گئی, چاہت ان کی ختم ہو گئی. البتہ یہ ہے خدمت خلق ہے یا آپ ایسے سمجھ لیں کہ بس وہ چل رہا ہے تو ایک نظام کو چلا رہے ہیں کیونکہ ان کی اصلاح کے اوپر نیچے تقریباً کوئی 1000 آف ورکرز کام کر رہے ہیں. مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ میاں صاحب سیاست سے ریٹائر ہو چکے ہیں ذہنی طور پہ, دلی طور پہ. اب وہ لندن میں مستقل رہائش کا سوچ سکتے ہیں. میرے خیال میں یہی آپ سمجھ لیں کہ ان کی دل لگی سیاست سے ختم ہو چکی ہے. بالکل, اگر کسی انسان کی دل لگی جس چیز سے ختم ہو جائے تو وہ تو معاملہ ہی ختم ہو جاتا ہے. اگر ہمیں کسی سے دل لگی ہو اور وہ اڑ جائے, ختم ہو جائے تو معاملہ ہی ختم ہو جاتا ہے, چیزیں وہی ختم ہو جاتی ہیں. سیم پوزیشن ہے شہزاد بھائی, بس یہ ہے ان کی بیٹی ہے سیاست میں تو انہوں نے اس کی اصلاح کرنی ہے. کوئی اور ہے سیاست میں بھائی ہے تو اس کی اصلاح کرنی ہے. بس وہ اصلاح کی ہی حد تک ہے, وہ معاملات ختم ہو گئے ہیں. جیسے ایک جنون ہوتا تھا اگر 2012 سے آپ دیکھ لیں, اس کے بعد جب سیاست میں آئے تھے وہ جنون اللہ تھا. اب زندگی ختم ہو گئی, ہو سکتا ہے باہر چلے جائیں. وہ بالکل اسی طرح کہہ سکتے ہیں کہ آپ اگر میاں صاحب اپنی گرپ کمزور کریں گے تو پارٹی میں انتشار پھیلے گا. مسلم لیگ میں ٹوٹ کا جو ہوئی ہے وہ بہت کھل کے ہوگی, کئی دھڑے بن جائیں گے. اس لیے میاں صاحب شاید تھوڑی سی اپنی گرپ مضبوط رکھتی ہے. اس وجہ سے بھی کر سکتے ہیں بیکاز ان کی سربراہی اصلاح میں کافی سارے جو ہے نا معاملات چل رہے ہیں, چاہے وہ میاں محمد شہباز شریف صاحب کے ہیں یا وہ ان کے ہیں. ظاہر سی بات ہے گیم جہاں پر بھی چل رہی ہوگی ایک پلیئر اس میں ضرور ہوگا جس کی سکس سینس بڑی تیز ہوگی, تو یہ ان کی سکس سینس بڑی تیز ہے. جی سلمان بھائی, تھینک یو سو مچ. آپ سے پھر ہم جانیں گے باقی چیزیں بھی, پاکستان کی انٹرنیشنل بھی. اینڈ پہ کوئی میسج ہو تو ضرور شیئر. اینڈ پر میسج یہی ہے کہ ایک تو تمام ویور سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کے چینل کو سبسکرائب کریں. دوسرا یہ ہے کہ اپنے لیے جیسے آپ ریمیڈیز کرتی ہیں ویسے ملک پاکستان کے لیے ریمیڈیز کیا کریں. اسپرچل آپ کے لاسٹ پر میں بتا دیتا ہوں,
اپنے ملک کو عمران خان صاحب کے فین ہیں یا آپ کسی کے بھی فین ہیں، اپنے ملک کو کسی بڑی تکلیف سے گزرنے سے پہلے آپ کو چھوٹا سا میں ایک اسپرچل انالائسس بتا دیں. ہر بندہ جو دیکھ رہا ہے آپ کی ویڈیو رات کو سونے سے پہلے ایک مرتبہ سورج شمس پڑھے، ملک کے لیے بھی بہترین ہے، اور 1.5 لاکھ مرتبہ اگر مکمل ہو جاتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ ملک میں کئی ایسی چیزیں ہیں جو بڑی چینج ہوں گی. روحانیت کا سلسلہ جو ہے وہ اگر مضبوط ہو تو قلبی روحانیت بہت وزن دیتی ہے. بالکل سر، تھینک یو سو مچ. مجھے اور سلمان سعدی چوہان صاحب کو اجازت. اللہ حافظ.